बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम इस्लामाबाद फाइल्स के नए एपिसोड के साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और आज हम इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के बड़े शहरों में तकरीबन 7-8 बड़े शहरों पे भारत की जानिब से ड्रोन हमले किए गए हैं कि ये ड्रोन जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में ड्रोन हमले जो किए गए हैं ये बुनियादी तौर पे इजरायली साख्ता ड्रोन हैं। जो अब तक हमें बताया गया है ऑफिशियली, उसके मुताबिक 25 ड्रोन जो हैं त्यारे वो या तो सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के तहत या फिर उसको एमिनेशन के ज़रिए उनको मार गिराया गया है। और इस हवाले से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो हैं वो मुसलसल ड्रोन हमलों के हवाले से मुसलसल उनको टारगेट भी कर रही हैं और एक जो है वो मुल्क के अंदर जो एक सिचुएशन डेवलप हो रही है उसको डील करने के हवाले से भी हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। तो सबसे हम पहले इसके ऊपर जो इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट है उसके ऊपर बात करेंगे और वो बात करेंगे फैसल रज़ा से। फैसल रज़ा, ब्रीफली और क्विकली बताइएगा कि ये कौन सा ड्रोन है, कहाँ का मेक है और इसकी क्या सलाहियतें हैं। इमरान साहब, जैसे कि आपके इल्म में है कि जब 6 और 7 मई की दरमियानी शब जो हमला हुआ था उसमें भी हेरॉन ड्रोन जो है वो इसराइल का वो मार गिराया गया था। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो है वो ड्रोन जो अमूमी तौर पे जो है वो इस्तेमाल होते हैं सर्वेलेंस के लिए, स्पाइंग के लिए, उनको गिराया गया। अब सूरत हाल ये है कि लिटरल एमिनेशन के साथ, जो कि बुनियादी तौर पर हम कामिकाजी ड्रोन भी इसको कहते हैं, और ये ड्रोन जो है इसमें बाकायदा बारूदी मवाद होता है, वो आता है और आके किसी भी टारगेट को हिट करता है और हिट करने के बाद उससे काफ़ी नुकसान होता है। तो ये इसराइली साख्ता ड्रोन है। इसराइली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज AIAI जो है वो हार्पीट ड्रोन जो है वो बनाती है। और इसका जो बेसिकली जो हेरॉप ड्रोन है इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है और इसी के साथ साथ ये 23 किलोग्राम का जो वॉर हेड है वो लेके जा सकता है। इसका एंडोरेंस टाइम या जो परवाज है वो 6 से 9 घंटे की है। ये 4600 मीटर बुलंदी से परवाज करता हुआ जो है वो आता है। और इसमें तकरीबन जो इंडियन इसका जो नाम है वो P4 रखा गया है। इसकी स्पीड जो है वो 400 किलोमीटर फी घंटा से लेके 417 किलोमीटर फी घंटा जो है वो ये इसकी स्पीड है। ये तकरीबन $10 मिलियन एक ड्रोन की जो है वो कीमत है। और इस वक्त इंडिया के पास तकरीबन 200 के करीब इस किस्म के ड्रोन्स हैं। और ये अनफॉर्चुनेटली जो है वो इस वक्त जैसे आपने बताया कि कुछ जो है वो सॉफ्ट जो टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए गिराए गए या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ज़रिए और बाकी वेपन से। तकरीबन जो है वो इस वक्त सूरत हाल ये है कि बुनियादी तौर पे इंडिया ने जो ये ड्रोन हमला पाकिस्तान पे किया है 8 से 10 शहरों पे, इसका बुनियादी मकसद एक तो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो हैं उनको टारगेट करना है। इसी के साथ साथ जो रोड नेटवर्क्स, रेल नेटवर्क्स हैं उनको टारगेट करना है। जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको टारगेट करना है ताकि एक डिसरप्शन जो है वो सोसाइटी के अंदर पैदा की जाए और एक पैनिक जो है वो क्रिएट किया जाए। और मैं ज़ाती तौर पे जो है वो बीइंग डिफेंस करस्पॉन्डेंट भी ये कहूँगा कि इस वक्त पैनिक की ज़रूरत नहीं है, हमें अक्लमंदी से काम लेना है। ये इस वक्त जंगी सूरत हाल है, भारत मुसलसल पाकिस्तान पे हमला आवर है। ये दूसरा बड़ा हमला जो है वो भारत की जानिब से किया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि मुझे यकीन है इस बात का कि हमारी जो फौजी क़यादत है वो यकीनन जो है वो इस सब सारी सूरत हाल को देख रही है, सियासी क़यादत देख रही है। पाकिस्तान की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उस पर हम एक अलहदा से एक प्रोग्राम जी उसके ऊपर हम एक अलहदा से ज़रूर प्रोग्राम करेंगे, इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो इस वक्त एक सूरत हाल जो बड़ी तेज़ी से मर्ज हो रही है, जो आपने एक बुनियादी बात की कि पाकिस्तान की जो ओवरऑल इस वक्त जो सिचुएशन ड्रोन आज के हमलों के बाद बनी है उसमें एक इज़्तिराब है। भट्टी साहब, आपको लगता है कि ये जो अपने कार्ड्स इंडियंस जो हैं वो बहुत जल्द ओपन करते जा रहे हैं कि वो क्या क्या उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं और उस कैपेबिलिटीज़ के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर जो उन्होंने एक जंग मुसल्लत की हुई है उसमें वो जो अपनी सलाहियतें हैं उनको मुकम्मल तौर पर सामने ला रहे हैं। देखिए, ये जो इस वक्त सूरत हाल है ना, ये इज़्तिराब से थोड़ी आगे की। आपने कहा इज़्तिराब के, ये हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है। ये 25 शहर नहीं है, ये हर शहर में 4 से 5 जगह हैं, 6 जगह हैं कहीं पे। और फिर ये स्कूलों के पास भी जाके गिरा है, पिंडी में स्कूल के पास गिरा है। पैनिक बहुत बड़ा फैला है, हंगामी सूरत हाल। पिंडी के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसी तरह लाहौर में जो है वो पैनिक की सूरत हाल है। ये हंगामी हालत इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है। ये बाकायदा आप कह लें कि जब जो आप कह रहे थे कि जी सॉफ्ट टारगेट उन्होंने लिए हैं, मसाजिद को निशाना बनाया है, रात की तारीकी में बनाया है, तो ये तो उन्होंने 3 फेजेज़ आपके ख़िलाफ़ लॉन्च किए हैं।
میرے خیال ہے سینکڑوں ڈرون انہوں نے مارے ہیں، اور ظاہری بات ہے ابھی آپ یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے نا یہ راستے میں کتنے ہوں گے، یہ جو آ کے گرے ہیں یا لگے ہیں یا گرائے گئے ہیں، ان کے علاوہ بھی انہوں نے کیے ہوں گے نا. تو صبح جو اجیت دیول کی ملاقات ہوئی مودی سے ہنگامی، اٹ مینس کہ اس نے اپروول لی، مارننگ میں صبح 9 بجے سے پہلے ہوئی ہے، اور اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں کہ یہ رات کو انہوں نے کہیں وہاں سے مطلب 8 سے 9 گھنٹے لگتے ہیں نا ڈرون اگر پہنچتا ہے. بھٹی صاحب یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کیونکہ یہ سلسلہ رات سے یہ شروع ہو چکا تھا، ارلی مارننگ لگنے شروع ہو گئے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو سب سے بڑا اس وقت سوال اٹھ رہا ہے کہ آپ کا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ اس کو کاؤنٹر کیوں نہیں کر رہا، نمبر 1. نمبر 2 آپ کی کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے جو کہ اب تک سامنے نہیں آئی. 3 اجلاس ہو چکے ہیں، 4تھا جاری ہے. تو سوال یہ اٹھنا شروع ہو گیا کیا پولیٹیکل کو لیک آف ول ہے، جواب آپ کی طرف سے کیوں نہیں جا رہا. دیکھیں جہاں تک سوال ہے کہ جی انہوں نے مساجد کو ٹارگٹ کیا اور مدارس کو ٹارگٹ کیا، اور وہ اس کا جواز یہ دیتے تھے کہ جی ہم نے حملے کیے ہیں، یہاں سے ٹیررسٹ آتے تھے. اب تو ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر حملے ہوئے ہیں باقاعدہ. یہ آپ کی جتنی ہے نا، یہ کوئی ڈرون ایسے نہیں آئے ادھر گر کے، جو ادھر ادھر بھی گرا ہے نا، جو فوڈ اسٹریٹ میں گرا ہے، تو اس سے پہلے آپ کا حمزہ کیمپ ہے نا، ISI کا آفس ہے، جو اسی طرح باقی جگہوں پہ گرے ہیں. ایک جگہ پہ تو آفیسر آپ کے زخمی ہوئے ہیں لاہور میں، والٹن ہے، اور آفیشلی وہ جاری بھی کر دی گئی ہے. اسی طرح سویلین زخمی ہوئے ہیں گھوٹکی میں. ایک بندہ وہاں پہ اطلاع ہے شہید ہو گیا، ابھی کنفرمیشن نہیں ہے، مگر وہاں پہ لوکل جو جرنلسٹ ہیں وہ خبر. تو یہ آپ کہہ لیں کہ ہنگامی صورتحال نافذ ہو چکی ہے، مگر اس میں اب آپ عوام کے لیے یہ ہے کہ آپ نے پینک نہیں ہونا. پینک تو ہے، ہر بندہ اس وقت اضطراب سے اگلی صورتحال میں چلا گیا ہوا. صاحب بچے اسکولوں میں ہیں، لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، آفیسز کے اندر ہیں، مگر خواتین شاید باہر ہیں. دیکھیں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جنگ جو ہے نا، جنگ وہ ڈسٹرکٹیو بھی ہوتی ہے، اور اس میں یہ تو ابھی ڈرون آئے ہیں، میزائل بھی آ سکتے ہیں، اللہ نہ کرے یہ اعصاب کی جنگ ہے. تو آپ نے اپنے اعصاب کو اس وقت قابو رکھنا ہے، اور پاکستان کے جو آپ کہہ لیں دفاعی نظام ہے اس کے اوپر جا رہے ہیں. دیکھیں وہ مسلسل ہٹ کرتے جا رہے ہیں. اب یہ بات تو ہے، یہ تو اعصاب کی جنگ سے آگے جا چکی نا. یہ تو ہوتا یہ کہ دونوں سائڈوں پہ دیکھیں اس کا ایک اور رخ بھی دیکھیں نا، انہوں نے پہل کر دی، وہ اب وہ تیسرے فیز میں چلیں گے، اب یہاں سے چوتھے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، چوتھے میں نہیں 5ویں میں نہیں جائیں گے. دیکھیں دنیا آپ کو کیا کہہ رہی تھی کل تک، دنیا آپ کو کہہ رہی تھی کہ جی آپ صبر کریں، تحمل کریں، تو ایسکلیشن کی طرف نہ جائیں، ملٹری کانفلکٹ میں نہ جائیں. دنیا آپ کو یہ کہہ رہی تھی. تو آج جب ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر اور باقاعدہ یہ جنگ کا آغاز، تو ویسے میں یہ سمجھتا ہوں 370 سے ہو گیا تھا، مگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کل ہو گیا تھا، اور جن کو کوئی شبہ تھا ان کو آج یقین ہو گیا ہے پاکستان کے اندر کہ یہ باقاعدہ ان کی طرف سے مسلط کردہ جنگ ہے. اور اس کا جواب جو ہے آپ یقین رکھیں، اس کا جواب جو ہے ایک ہی دفعہ جائے گا، بار بار نہیں جائے گا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے کچھ نہیں آئے گا. چلیں ہم دعا کرتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا بھی امید ہے، اور ہم اپنی مسلح افواج کی تمام تر صلاحیتوں پر بھی ہمیں بھرپور نہ صرف بھروسہ ہے بلکہ یقین ہے کہ وہ مکمل طور پہ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ایک ایسا جواب جو کہ انڈیا کو آنے والے کئی سالوں تک یاد رہے گا. ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اس ساری صورتحال کے اندر، وہ ہے ایک انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا فیکٹر. وہ میں خالد محمود صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ خالد صاحب کیا وجہ ہے کہ دنیا آ کے ہمیں ہی کیوں سمجھا رہی ہے کہ حضور آپ آرام سے بیٹھ جائیں، جو کچھ انڈیا کر رہا ہے اس کو کرنے دیں. یہ کیا صرف ہماری اکانومی کی ایک سچویشن ہے، یا ہماری ویک ڈپلومیسی ہے، یا کیا مسئلہ ہے؟ اس کو ذرا تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں آپ. عمران صاحب، ایک تو جو تمام معاملات ہیں وہ ہمیشہ مشاورت سے ہوتے ہیں. ابھی بھی وزیر اعظم ہاؤس میں آج اجلاس پھر ہوا ہے جس میں ساری عسکری قیادت بھی موجود تھی، اور پہلی مرتبہ میاں نواز شریف بھی آج کے اجلاس میں شریک ہوئے تھے. مشاورت کا یہ عمل ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے آگے. لیکن دوسری جانب جب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ہم انڈر پریشر ہیں، اس میٹنگ کے دوران بھی آج یہی ڈسکس ہوا ہے کہ ہمیں انٹرنیشنلی کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنی جو دوست ممالک ہیں ان سے کیسے رابطہ کرنا چاہیے، اور کون کون ہمارے ساتھ اس وقت کھڑا ہوا ہے. بیسکلی چیزیں وہی ہیں کہ ایک کمزور اکانومی ہے ہماری، لوگ ہمیں اس نظر سے نہیں دیکھتے جس نظر سے انڈیا کو دیکھتے ہیں. ہماری ڈپلومیسی تھوڑی کمزور ہے، ان کی لابنگ بہت اسٹرانگ ہے پوری دنیا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، وہ بہت، یورپ میں بھی پورے، وہ بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، ان کی لابنگ فرمز بہت ہیں وہاں پہ، دنیا بھر میں وہ یہ سارا کام کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں ان کی جانب سے اس طرح رسپانس ابھی تک نہیں آیا.
جس طرح آنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ امریکہ کی جانب سے بھی, برطانیہ کی جانب سے وہ جو بیان دے رہے ہیں کہ پاکستان کو ریسٹرین کی پالیسی رکھنی چاہیے, وہ کل بھی تھی اور آج پھر آ رہی ہے. آج پھر آ رہی ہے کہ شاید پاکستان جواب دے گا, اور دینا بھی چاہیے. کل جو صورتحال تھی وہ ڈیفرنٹ تھی, آج صورتحال مزید ڈیفرنٹ ہے ڈرون حملوں کے بعد. اب پھر دوبارہ سے جو طاقتیں ہیں جو درمیان میں پڑی ہوئی ہیں وہ پھر روکنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ پاکستان کو یہ اس کا جواب نہیں دینا چاہیے. ابھی تک جو صورتحال ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ مشاورت ہو رہی ہے, پولیٹیکل بھی اور عسکری لیول پہ بھی. اب دیکھیں رسپانس کب دینا ہے اس کا فیصلہ کیا جا رہا ہے, وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے. جیسے کہ ہماری ترجمان پاک فوج نے کہا تھا کہ ہم وقت بھی وہی اپنا خود طے کریں گے, جگہ بھی خود طے کریں گے. شاید یہ وہی پالیسی ہے جس پر عمل درآمد ہو رہا ہے کہ انٹرنیشنلی تو ہم تھوڑا سا کمزور ہیں, لیکن وقت کا تعین اور اپنی پالیسی ٹائم یہ سب کچھ ہم خود اب طے کر رہے ہیں. اچھا عمران صاحب, ایک بات میں یہاں اگر آپ مجھے موقع دیں تھوڑا سا, کہ بنیادی طور پہ مودی کی جو پالیسی ہے وہ راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ اور سنگھ پریوار جو ہے اس کی پالیسی ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ مودی ایک نازی فلسفی کے تحت کام کر رہا ہے. اس نے پاکستان کے اوپر ایک جنگ مسلط کی ہے اور وہ آخری حد تک جائے گا. ہمیں اس پہ بالکل کلیئرٹی ہونی چاہیے, ہمیں ہر صورت میں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. ہم کریں گے تو بھی ایک منٹ صرف بٹی صاحب, کہ یہ ایک پاکستان کا ایک فرد یہ بات جانتا ہے کہ مودی جو ہے ہندوتوا کی وہ سیفرون ٹیررزم کی پالیسی پہ عمل پیرا ہے 2014 سے لے کے آنورڈ. اور جب وہ گجرات کا وزیر اعلیٰ تھا اس وقت کے ایکٹ, پھر اس کی جو کلوز کیبنٹ ہے اس میں امیت شاہ ہے, اجیت دوول ہے, یہ سب چیزیں جو ہیں. لیکن اس وقت پاکستان کا وجود کھٹکتا ہے, نہیں کھٹکتا ہے یا نہیں. دیکھیں سوال اب اس سے آگے چلا گیا نا, اب دیکھیں اب یہ نہیں ہے, اب آپ نے ڈیسیژن لینا ہے نا. آپ کے پولیٹیکل ول کا ایک ایشو آ رہا ہے. مجھے جو لگتا ہے کل آپ کے 2 وزیر بیٹھے ہوئے یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ جناب اگر وہ اس سے بعد ہمیں یقین دہانی کرا دے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے تو ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, اور صبح آج انہوں نے یقین دہانی کرائی. دیکھیں نا پولیٹیکل آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں, دیکھیں بڑا کلیئر ہے کہ یہ امریکہ, اسرائیل اور انڈیا کے گٹھ جوڑ سے یہ کیا جا رہا ہے. انہوں نے پہلے سے یہ طے کیا ہوا تھا, انہوں نے آپ کو فکس کرنا تھا. یہ اکیلا انڈیا نہیں ہے, اور اسرائیل کے ڈرون ہیں, اسرائیل کے آپریٹر بھی ہوں گے وہاں پہ. آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا, یہ سٹوری نکل آئے گی تو یہ آپریٹ بھی وہی کر رہے ہوں گے. اور یہ ٹارگٹ جو ٹیکنالوجی وائز اتنے ایکوریسی نہیں ہو سکتی جتنی یہ آپ کو نظر آئی ہے کہ وہ اپنے ہدف تک پہنچے ہیں. سوال یہ ہے, لوگ بھی اٹھا رہے ہیں اور ہمارے ذہن میں بھی اٹھ رہا ہے, اور ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. دیکھیں بیکنگ ہے یا نہیں, اس سے بھی اگلی بات کریں کہ یہ جو 1000 کلومیٹر طے کر کے آئے ہیں یہ کیسے جو ہے یہاں تک پہنچے. آپ نے کہا ادھر پہنچے تو ہم نے گرا دیا, یہ ادھر پہنچ کے گرنے کی بجائے ادھر بھی تو گر سکتا تھا نا, وہاں نہیں گرا. تو یہ سوال اٹھ رہے ہیں. یہ ٹیکنالوجی کی ڈیبیٹ ہے بھائی صاحب, اس کے اوپر جو ہے نا اگر ہم ڈرون کا جب پروگرام انشاءاللہ کریں گے اس کے اوپر جلدی کریں گے تو اس پہ ہم پورا ایلیبوریٹ کریں گے اس کو. ناظرین, جو اس وقت کی صورتحال ہے یہ نہ صرف انتہائی سنجیدہ اور تشویشناک صورتحال ہے, پوری قوم اس اضطراب میں مبتلا ہے. لیکن ایک بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے جو رسپانس ہونا چاہیے, جس رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, حکومتی وزراء اس رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں. جس کے منہ میں جو بات آ رہی ہے وہ کہتا چلا جا رہا ہے وار از اے سیریس بزنس. یہ دنیا کے اندر یہ بات بڑی اتھینٹسٹی کے ساتھ کی جاتی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں اور اسلام آباد فائلز کے ہمارے سارے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو پرعزم ہو کر اور ایک یونیفائڈ سٹانس لے کر بات کرنی چاہیے. اگر آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا تو کائنڈلی اس کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ کرنا مت بھولیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اور گھنٹی ضرور بجائیں.